13वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश किया जा रहा है। सूरह यूसुफ चल रही है जो 12वें पारे के आखिर से शुरू होती है और 13वें पारे में तकरीबन एक पाव तक आगे तक चली जाती है। सूरह यूसुफ एक इंतहाई खूबसूरत सूरा है जी। मेरा ख्याल है कि इंसानी ज़िंदगी में जितने नशेबो फराज, जितने उतार चढ़ाव आते हैं, सारे उतार चढ़ाव इस सूरह करीमा में मौजूद है। हैरत की बात यह है कि ये सूरह करीमा एक ख्वाब से शुरू होती है और ख्वाब की ताबीर पर ख़त्म हो जाती है। ख्वाब देखने वाला नबी का छोटा सा बच्चा है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत यूसुफ, वो ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या है? 11 सितारे हैं, चाँद और सूरज हैं, वो सजदा कर रहे हैं मुझे, ये ख्वाब देखा होना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुस्तक़बिल में इस बच्चे का मामला बहुत अजीम होने वाला है। सबसे पहले इन्होंने हज़रत यूसुफ से कहा, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुयाक, अपना ये ख्वाब भाइयों से बयान न करना। क्यों? दो बातें मालूम हुई। छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए, छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए, और बड़ों को चाहिए कि जब वो किसी बात से बच्चे को मना करें तो उसका रीज़न बता दें, वजह और सबब बता दें, ताकि बच्चा ज़हनी तनाव या किसी खलजान में मुब्तला ना हो कि मुझे मना क्यों किया गया। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी वजह बताई कि ला तक़्सुस रुयाका अला इख़वतिक, अपने भाइयों से ख्वाब न बयान करना। क्यों? फ़यकीदु लक कैदा, तेरे खिलाफ वो चाल चलने लगेंगे। देखिए ये रीज़न बताया गया। इससे एक नुक्ता ये मिला कि किसी आदमी से किसी को नुकसान और ज़रर पहुंचने का अंदेशा हो तो उस आदमी के बारे में आगाह कर देना चाहिए। ये गीबत नहीं है। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुतनब्बिह किया कि अपना ख्वाब बयान मत करना वरना ये तेरे खिलाफ चाल चलने लगेंगे। और अगला जुमला, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये शैतान को बीच में क्यों लाया गया है? दो वजहों से। एक तो ये कि एक भाई का दिल एक भाई के तईं खराब नहीं करना चाहिए। जी, कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे एक भाई का दिल एक भाई के तईं खराब हो। जी, इस वजह से ये नहीं कहा कि तेरे भाई तेरे दुश्मन हैं। ला ला, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। देखिए, ताकि एक भाई का दिल एक भाई के तईं खराब ना हो। जी जी। और नुक्ता ये भी मालूम हुआ कि किसी भी प्रॉब्लम के पीछे, किसी भी परेशानी के पीछे हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, उसके पीछे शैतान ही की कार फरमाई होती। जी, उसकी कारस्तानी होती।
تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ یہی بات بھائیوں کو کھلتی تھی، انہوں نے اظہار بھی کیا، کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ہمارے ابا غلطی پر ہیں، کھلی ہوئی غلطی ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم طاقتور ہیں، ہم سے محبت کے بجائے وہ دو کمزور بچوں سے محبت کر رہے ہیں۔ جی، ان کا یہ تصور غلط تھا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیشہ لوگ کمزوروں سے محبت کرتے ہیں۔ جی جی، گھر میں ایک بیمار بچہ ہو تو باپ آ کر سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھتا ہے، بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ جو بچے تندرست ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھتا، پہلے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جو کمزور ہے۔ انسانی فطرت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم زیادہ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہیں، لہذا محبت ہم سے ہونی چاہیے۔ لا لا لا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ کمزوروں سے محبت کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، اے سیٹھ لوگو، اے پیسے والے لوگو، تمہیں جو رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ جی جی، تو تمہارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے، لہذا رمضان میں ان کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ 11 مہینوں میں ان کا خیال نہ رکھو، اس مہینے میں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی خبر گیری کی جائے۔ جی، تو ان کو یہی تکلیف تھی کہ ہمارا باپ باوجود کہ ہم طاقتور ہیں، ہم سے محبت نہ کر کے دو کمزور بچوں سے محبت کرتا ہے، یوسف سے، ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے۔ ایک نقطہ اور ملا کہ آدمی کسی سے زیادہ بھی محبت کر سکتا ہے، کسی سے کم محبت کر سکتا ہے۔ ایک شخص کے 2 بیویاں ہیں، ایک سے کم محبت کرتا ہے، ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس پر گرفت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے زیادہ محبت کرنا یہ اضطراری کیفیت ہے، اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ حضرت عائشہ سے۔ دیگر بیویوں کا نام نہیں لیا، ان سے بھی آپ محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا معاملہ یہ اضطراری ہے، آدمی کسی سے زیادہ کرتا ہے، کسی سے کم کرتا ہے، اور اضطرار کے اوپر گرفت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مجبور ہو گیا آدمی نا محبت کے ہاتھوں۔ تو جہاں اضطرار آ جائے، مجبوری آ جائے، تو وہاں پر گرفت نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ تو یہ حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کو یہی بات کھل رہی تھی۔ میٹنگ کی انہوں نے، کہا کہ کیا کیا جائے؟ بولے ختم کر دو اس کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے بولے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ دیکھو یہ شیطان ہے، شیطان کیا بولتا ہے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو کل یوسف، یوسف کو قتل کر دو، ابھی طرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کسی ایسی سرزمین میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں، لے جا کر مرا جائے گا وہاں پہ۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم لوگ اچھے لوگ بن جانا۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ نہیں گناہ کر لو، زندگی پڑی ہوئی ہے، آگے توبہ کر لیں گے۔ ارے بابا توبہ کا موقع نہیں ملا تو وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو شیطان کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے 5ویں پارے میں، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا۔ تمناؤں میں الجھا دوں گا، زندگی پڑی ہوئی ہے، آگے توبہ کر لیں گے،
شاعر نے کہا نہیں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تمناؤں میں الجھا دیتا ہے. یہ دیکھیے بعد میں تم لوگ نیک بن جانا، ابھی گناہ کر لو. کسی شاعر نے اچھا کہا ہے کہ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. آگے دیکھا جائے گا. کس نے دیکھا ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے حشر نشر کیا ہوتا ہے؟ بہت خطرناک بات ہے. اس طریقے کے وساوس اگر ذہن میں آئیں تو سمجھو کہ یہ شیطانی الہامات ہیں اور شیطانی وساوس ہیں جو آپ کے ذہن میں منتقل کیے جا رہے ہیں. جی جی. مشورے میں پہلے یہ طے پایا تھا اقتلوا یوسف، یہ پہلا مشورہ تھا. اقتلوا، کل ہم، قتل کر دو اس کو. یہ پہلا مشورہ تھا. قرآن حکیم نے اس پہلے مشورے کو مقدم کیا یہاں. اقتلوا یوسف، کل یوسف. اچھا، اور دوسرا مشورہ کیا تھا؟ کہیں لے جا کر کے پھینک دیتے. بھائی ہوتا ہے کیسے بھی ہو، دوسری ماں سے ہیں تو کیا ہوا، اتنا تو رحم ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، قتل نہیں کریں گے. لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب. ہم لوگ جہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ایک کنواں ہے، وہ راستے پر پڑتا ہے، اندھا کنواں ہے، وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، مرا جائے گا وہاں. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے اس کو لے کر چلا جائے. یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. کوئی قافلہ، سیارہ مینس قافلہ چلنے والا، ادھر سے لے جائے. اسی پر مشورہ ختم ہو گیا کہ قتل نہیں کریں گے، اسے کنویں میں پھینک دیں گے. بہلا پھسلا کر کے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے اسی کنویں میں اپنے مشورے کے مطابق پھینک دیا. اور ایک بھیڑ وغیرہ ذبح کر کے ان کے کپڑے کو خون آلود کر دیا، یعنی ان کے کپڑے بھی اتار لیے تھے انہوں، اور ان کو ویسے ہی ننگا کنویں میں پھینک دیا گیا. وہ خون آلود کرتا لے کر کے شام کے وقت یہ باپ کے پاس آئے. قرآن حکیم بولتا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ لوگ اپنے باپ کے پاس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ تو پہلے بھی آ سکتے تھے نا، یہ شام ہونے کا انتظار کیوں کیا انہوں نے؟ اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر جھوٹ بہت بڑا ہے تو اس کے چہرے پر پڑھا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ نفسیاتی امر ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے the face is index of mind. یہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ اندروں کا اشاریہ ہوتا ہے. جی، the face is index of mind. چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے. چہرہ ایک اسکرین ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ریل پیچھے کیا ہے، اسکرین پر نظر آ جاتی ہے. لہذا یہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے اور رات کے وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے ان کے چہروں سے ان کا جھوٹ نہ پڑھ لیں. اچھا، یہ تو سمجھ میں آیا کہ شام کو کیوں آئے. آگے اللہ فرماتا ہے یبکون، روتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے اتنا کیوں بڑھایا آگے یبکون؟ یہ بتانے کے لیے کہ کسی آدمی کو کوئی بری خبر سنانی ہو، موت کی خبر سنانی ہو، ایکسیڈنٹ کی خبر سنانی ہو، اور آدمی خبر دیتے ہوئے بھوں بھوں رونے لگے، تو سننے والا جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا ہے اس کا غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جی، اب انہوں نے خبر تو سنائی حضرت یوسف کے موت کی کہ بھیڑیا کھا گیا، ساتھ میں رونے لگے تاکہ باپ کا غم کم ہو جائے. اس لیے کہ آدمی رو رہا ہو دوسرے لوگ بھی رونے لگیں تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. جی،
کہا یہ رہا خوں آلود کرتا. کرتا دیکھا لیکن پھٹا نہیں تھا. اس میں قانونی نقطہ ملا کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ قاتل کتنا بھی احتیاط برتے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے. جی سی آئی ڈی جو ہے اس کلو کو لے کر کے مجرم تک پہنچ جاتی ہے. قتل اتنا بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے معاملات میں سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اعمال کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور معاملات کے بارے میں قتل کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اچھا، ایک ہوتا ہے حسن الخلق اور ایک ہوتا ہے حسن الخلق. آدمی جسمانی اعتبار سے خوبصورت ہو تو کہتے ہیں حسن الخلق، اور آدمی اخلاقی طور پر اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو تو کہا جاتا ہے حسن الخلق یا حسن الخلق. جسم کی خوبصورتی آدمی کو مصیبت میں پھنسا دیتی ہے، لیکن آدمی کا اخلاق اس مصیبت سے اسے نکال دیتا ہے. دیکھیے بہت حسین تھے، جیل میں پہنچ گئے اپنے حسن کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ جہاں پہنچے اس آدمی کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو جیل جانا پڑا. تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ جیل جانے کا باعث ہوئی، مصیبت میں پھنسا دیا خوبصورتی نے. اور نکلے کیسے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے. جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو جیل سے نکال لیے گئے. تو آدمی کو جسمانی